तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 67. 67. मोइन भाई आप गूगल से खोल ले सकते हैं. आप कुरान की वेबसाइट खोल के सूरा तौबा सूरा डाल दो आप गूगल पे, आपको जो है इंग्लिश पे ट्रांसलेशन आ जाता है. 67. सूरा नंबर 67. सूरा नंबर 9 आयत नंबर 67. 67. हाँ 67. जो आप ही पढ़ लो ना. जी ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुनाफिक मर्द और मुनाफिक बाजी जरा सब लोग खोल ले रहे. आप इधर लाइए. मोइन भाई खोलिए, आप शुरू कर सकते हैं. हाँ वो वेबसाइट आ रहा है, 1 मिनट खोलियो नहीं. हाँ रुक जाते हैं हम लोग जरा. ओके चलो चलिए. ओके ना जो आप आज आप शुरू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत एक दूसरे के हम जिन है. ये बुरे काम करने को कहते हैं और नेक काम से मना करते हैं और हाथ बंद किया रहते हैं. उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया. बिलाशुबा ये मुनाफिकीन नाफरमान है. अल्लाह ने मुनाफिकीन मर्द और मुनाफिकीन औरत और काफिरों को दोज़ख की आग का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे. वो उनके लिए काफ़ी है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और उनके लिए हमेशा आज़ाब हो. तो मुनाफिक उनकी तरह हो जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं. वो तुमसे बहुत ताकतवर और माल औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से बहरा याद हो चुके हैं. जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं, इसी तरह हमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया और तुम भी बातिल में डूबे जिस तरह वो बातिल में डूबे थे. ये वो लोग हैं क्या यही आवाज कट रही ना जो अभी आपकी. ठीक है, फिर मैं पिकअप कर लेता हूँ. ओके. तो आयत नंबर 67 यहाँ पे अल्लाह ताला है स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करे मुनाफिकों के बारे में. मैं कर लूंगा. आदिल भाई कंटिन्यू. हाँ कर लीजिए. मैं आगे रज्जू आप आगे उनका वो नेटवर्क क्या वो रुक गया था? हाँ रुक आपकी गया. आवाज नहीं आ रही थी जो अभी. कौन सा? 67. हाँ 70 का रुक गया था. 67 पढ़ी ना, वहाँ से पढ़ूं फिर से. हाँ 67 पढ़ लिए आप. नहीं आप कंटिन्यू कीजिए. आप जहाँ पे रुके थे वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए. 70 आयत नंबर 67 68 69 3 करना है ना आदिल. हाँ 69 तो रोक देना है. 70 नहीं. हाँ तो 69 पढ़ लियो ना, फिर तुम स्टार्ट करो फिर तफसीर. अच्छी बात है. तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है एक ग्रुप के बारे में बात करें मुनाफिकों में. मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुछ मैसेज दे रहे अपने को, और ये मैसेज को हम लोग ऐसा नहीं लेना जैसे कि कोई बड़े बुजुर्ग बात करे जैसा. ये अल्लाह ताला बात करे. अल्लाह ताला कुछ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे, कुछ पॉइंट समझाना चाह रहे. तो हम लोगों को गौर और फिक्र से सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या बोला है. अल्लाह ताला कुरान में ऐसा बात कर रहे, अल्लाह ताला कुरान में समझा रहे.
میرے سے بات کرے تو ہر میسج ہم اپنے آپ کو لینا چاہیے. یہاں پہ کئی بار میں بھی جب قرآن پڑھتا تھا تو منافق کی آیت آئی تو اپن اپنے آپ کو بولتے استغفر اللہ, اپن تو منافق ہے ہی نہیں, اپن تو مسلمان ہیں, یہ آیت اپنے کو نہیں ہوتی تو یہ چھوڑ دو, یہ تو صرف وہ جاہل لوگوں کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے, بہت ظلم کرتے تھے, وہ لوگوں کی ہے, اپنے کو نہیں اپلائی ہوتی. یہ ایکچولی اوپینین غلط ہے. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ منافقوں کی بات کر رہے تو اس میں ہر وہ کیٹیگری کے لوگ آ جاتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے. سب سے بڑے منافق کا ایک لیول ہے, ایک چھوٹا لیول رہتا, ایک میڈیم لیول رہتا, ایک ہائی لیول رہتا. ہم لوگ کیا کرتے, منافق کی آیت آتے ہائی لیول کے منافقوں کو سوچ لیتے ہم دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرے, جنگا کرے, دھوکے دیے, سیکرٹ آپ پورے مسلمانوں کو ایکسپوز کرے, وہ منافق ہے, وہ لوگ خطرناک ہے, چھوڑو ان کو نہیں آتی. مگر یہ آیت ہر کیٹیگری کے لوگوں کو ہو رہی. یہاں تک کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کے بولے میرے کو قیامت کا بات ہی بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے مگر تم بلیو کرتے نہیں کرتے, اس کی یہ بات اس سے چیک ہوتی کہ تم تیاری کیا کرے. میں کچھ بھی تیاری نہیں کرا, بولتا پھر تم بلیو کیسا کرے. اسی طریقے سے ہم لوگ میں بھی منافقت ہے, کیونکہ ہم مانتے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دی, ہم جانتے کہ ہمارا ہاتھ, ہماری زندگی, ہمارے ہر فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جانتے اللہ تعالیٰ دنیا چلانے والا, ہم جانتے اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو ہم ایک دن میں ہمارا لائف, کیریئر, سیونگ سب تباہ ہو سکتا. اور ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتا, ہم جانتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد. ہم یہ بھی جانتے کہ اللہ کے سامنے جو ہے خبر میں عذاب اور جہنم انتظار کر رہا, مگر ہم اپنے زندگی سے غافل ہے, ہم اپنے لائف کے گولز میں بہت بزی ہے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال سک رہے. حالانکہ معلوم ہے یہ غلط ہے, پھر بھی ہم اس سے نہیں نکل سکتے. تو یہی منافقت ہے جو ہم لوگوں میں ہے. تو یہ آیت پہ لیجئے, یہ مت, یہ آیت کو ڈھکل مت دو کہ بھائی یہ منافقوں کے بارے میں چھوڑو بول کے. تو یہ آیت اپنے پہ ڈال کے لو کہ کہیں ہم یہ کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے. اگر ہم یہ کیٹیگری میں آ رہے, میرے کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, میں ایکسپٹ کرتا ہوں ہاں میرے اندر ایک کمی ہے اور میں اللہ سے ہیلپ مانگوں گا. تو یہ جذبے سے اپن آیت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے مرد عورت کچھ بھی نہیں, یہ منافقت کی بیماری, یہ جو بددینی ہے, یہ جو دین سے دور ہے, وہ عورتوں میں بھی ہے, مرد میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو ٹارگٹ, مردوں کو ٹارگٹ کر رہے, ہر کسی میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے. سر میں بچے بہت آواز کر رہے ہیں, میں دروازہ کلوز کرتا ہوں, 1 منٹ. لگاتی بیٹا دروازہ, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے آیت کو اب بریک کر رہے ہیں کہ آیت اللہ تعالیٰ بول رہے مردوں پہ مت ڈھکل دو, عورتوں پہ مت ڈھکل دو. یہ ہر ایک انسان, مرد اور عورت میں بھی پائی جاتی ہے. تو غور سے سنو کیا ہے ان لوگوں میں کامن کیا ہے, مطلب یہ چیز مردوں میں بھی ملتی, عورتوں میں بھی ملتی. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ فطرت کیا ہے, بری باتوں کا حکم دیتے ہیں, ہمیشہ غلط چیزاں کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کرو, ستاؤ, بدلہ لے لو, معاف مت کرو, نرمی مت کرو, حصہ ہڑپ لو, پراپرٹی کھینچ لو, ظلم کرو. یہ برے باتوں کی طرف آپ کو موٹیویٹ کرتے, آپ بری باتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں. اور اچھے کام کرنے گئے تو کیا ضرورت ہے, کو خیرات کر رہے, کیا ہے اپنے کو ضرورت نہیں ہے کیا, ان لوگوں کو دیتے پیسے کیا, انہوں یاد 1 سال پہلے انہوں کیا کرے تھے, تمہارے کو ایسا بولے تھے, شادی میں سلام نہیں کرے تھے, تم اب انہوں غریب ہو گئے, تم کیسا ہیلپ کرتے, بھول گئے وہ چیزاں. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو نیکی کی طرف روکتے. منافقوں کی نشانی, دوسری نشانی, تیسری نشانی کیا کرتے, اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. مٹھی بند رکھنا مطلب اردو میں منافق کا مطلب دولت اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے, سیو کر کے رکھتے دولت کو, اپنے بینک اکاؤنٹ میں اٹھا کے رکھتے, اپنے پہ لگا لیتے, اپنی آل اولاد پہ لگا لیتے, کسی اور کو نہیں لگاتے, کسی اور کی تکلیف نہیں دور کر سکتے. اپنے بچہ بیمار ہوا تو علاج کر لیتے, مگر کسی اور غریب کا بچہ بیمار ہوا تو اس کو پیسے نہیں دے سکتے. کیوں, انہیں میرا بیٹا تھوڑی ہے, اس کی ذمہ داری میں لیا کیا. اللہ کے پاس جاؤ بولو, اللہ سے مانگو بولو, ہاتھ پیر محنت کرو بولو, کام کرو بولو, پیسے لینے آ جاتے. یہ بہانے سے کیا کرتے, مٹھی بند کر لیتے, نہیں دیتا, میں پیسے نہیں دیتا, میں محنت سے کمایا, تم کمائے
तुम कमाए तो मालूम होता, मैं गया ऑफिस, मैं रगड़ा, मैं डिग्री पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग निकाला, मैं सीखा, मेरा पैसा है, क्यों किसी को दूं? मुट्ठी बंद अपने पास रखे, अपने लिए 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 5000 की भी चीज है तो कोई मसला नहीं, कोई 100 दिरहम पूछ ले तो दिल हिल जाता। तो ये मुनाफिकत की निशानी है। ये 3 चीजें हैं, अपनी मुट्ठी बंद रख लेते हैं, ये अल्लाह ताला को भूल गए, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ फितरत, ये अल्लाह ताला को भूल गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें भुला दिया। फाइनल। तो ये लोग इसमें इतने इन्वॉल्व हो गए हैं लाइफ में, अपने कैरियर ग्रोथ में, अपने बच्चों के एजुकेशन में, अपने सेहत में, अपने एंजॉयमेंट में, कौन सी नई कार आई, कौन सी नई आईफोन के मॉडल मार्केट में आया, मैं क्या करना, मेरी सेहत के लिए क्या करना, मैं कितना जॉगिंग करना, मैं कितना जो है अपना कैरियर के लिए कौन सा नया ट्रेनिंग लेना, कौन सा नया कोर्सेस करना, उसकी फिक्र है, उसकी पूरी प्लानिंग है, क्या होना चाहिए कर, मगर अल्लाह के बारे में भूल गए। लेकिन अल्लाह को आदिल, भुला उसकी प्लानिंग रखना खराब बात नहीं है जो तुम बोले। हाँ, मैं अभी प्लानिंग वही बात ओके। करना, सब हमने तो कौन करते हैं, अपनी सेहत का हमने तो कौन ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन अपन ही तो देखना, अपने वाइफ के हेल्थ के बारे में हम देखना, मगर इस हद तक इसमें इन्वॉल्व हो गए कि अल्लाह को भुला दी। मतलब ऑब्सेशन ऐसा हो गया, इसी में जीना मरना, हफ्तों महीनों सालों निकल गए, कभी पलट के जानिमाज बिछा के अल्लाह से बात करके अल्लाह क्या बोल रहा, अल्लाह ताला एक किताब भेजा आसमान से, 1400 साल पहले हमारे पैगंबर के हाथ में किताब भेजा और बोला हर बंदे को पढ़ो, उस पर अमल करो, उस पर गौर फिक्र करो, अपनी जिंदगी चेंज करो, वो नहीं करे, हम अल्लाह को भुला दिए। हाँ, नाम के वास्ते अल्लाह को उन्हें भुला दिए का ये मतलब नहीं है कि हु इज अल्लाह का मतलब नहीं मालूम, अल्लाह का स्पेलिंग नहीं मालूम बोल के नहीं, अल्लाह का स्पेलिंग मालूम, अल्लाह के बारे में बेसिक चीजें मालूम, नॉलेज है, मगर इंटरैक्शन नहीं, डीप इंटरैक्शन नहीं है अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ वक्त नहीं बिताए, अल्लाह के साथ कम्युनिकेट नहीं करे, अल्लाह के साथ रो के बात नहीं करे, और तुम अल्लाह के सामने रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, अपने आप को सरेंडर नहीं करे, तो अल्लाह ताला दूसरों के सामने तुम्हारे को सरेंडर कराया था, दूसरों के सामने तुमको रुला देता, दूसरों के सामने रुसवा कर देता। क्योंकि तुम, इसलिए अल्लामा इकबाल बहुत अच्छा शेर बोलते हैं कि जो बंदा अल्लाह के सामने झुक जाए, उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला बचा लेते उसको। तो उसी तरीके से जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, जो अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, जो अल्लाह की तरफ पलट के नहीं देखता, फिर अल्लाह ताला उसको पलट के नहीं देखता, तो फिर उन्हें बेबस हो जाता, अकेला हो जाता, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता, उन्हें परेशानियों में खुद ही लड़ते रहता, परेशानियां, एक परेशानी से निकलता दूसरे परेशानियों में आते रहता। तो होता क्या उसके बाद में, अल्लाह ताला, ये भी एक टाइप है, कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला ऐसा करते कि अल्लाह ताला उनको भुला देते, मतलब वो लोग कहाँ जी रहे, कहाँ मर रहे, अल्लाह ताला केयर नहीं करते, वो लोग कैसा भी खाए, कैसा भी पिए, कैसा भी सोए, क्या भी पढ़ लिए, कहाँ भी रह लिए, कौन से घर में भी लिए, अब इर्रेलेवेंट है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अब तुम्हारे तरफ पलट के नहीं दिख रहा, तुम्हारे को हिदायत की तरफ बुलाना नहीं चाह रहा, तुम्हारे को नेक ख्यालात दिल में नहीं डालना चाह रहा, तुमको दीन के नजदीक नहीं लाना चाह रहा, उन्हें तुम्हारे को छोड़ दिया तुम्हारे हाल पे। उससे होता लेकिन क्या, आदिल, 60-70 बहुत बड़ी बात है, मतलब तुम जिस तरह से बोल रहे हैं, एक मतलब अल्लाह हमको भुला देना, मतलब जिंदगी का कुछ मायने नहीं है, फिर हमारे रह के जी के कुछ फायदा नहीं है वो। अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मैं तुमको भुला दिया, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तुम भूल जाते अल्लाह को और तुम्हारी जिंदगी वैसी भी चलती, तुम अपने सब कैरियर सब अच्छा चलता, मगर जब मर जाते और खबर में जाते, तुम पलट के किसके पास आते, अल्लाह के पास, मगर अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ नहीं देखते। अल्लाह ताला तुम्हारे को भुला दिए, अल्लाह ताला तुम्हारे को भुला दिए, तो क़यामत के दिन देखेंगे नहीं देखेंगे, खबर में देखेंगे नहीं देखेंगे, अगर नेकियां कम हो जाएंगे और अजाब हो जाएगा और सांप बिच्छू काटने के लिए आ जाएंगे और जो है अजाब शुरू हो जाता, तुम जब पुकारते कोई हेल्प नहीं आती, कहाँ से आना था हेल्प, अल्लाह की तरह तुम्हारे को भुला दिए। वही तुम अल्लाह को याद करे, अल्लाह के साथ टच में रहे, अल्लाह की फिक्र, अल्लाह की दीन की फिक्र अगर तुम्हारे पास रखे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे को गाइड करता, तुम्हारे गलतियों को ठीक करता, तुम्हारे को वो लाइफ जीने का रास्ता बताता जो कामयाब जिंदगी है। वरना आप अपनी ही लाइफ के गोल्स, एम्बिशंस और में हफ्ते महीने निकल जाते। एक बार जो है अपन बोलते नहीं,
یہ ہفتہ کہاں آیا کہ کہاں چلے گیا کہ پتہ نہیں چلا. ارے ابھی تو منڈے آیا تھا, اب پھر دیکھو منڈے آ گیا, ویکینڈ ختم ہو گیا, پھر واپس 5 دن کی سائیکل شروع ہو گئی. ہفتے مہینے بولتے نہیں, ارے یہی آ کے یارو 1 سال ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا. وقت ایسے چلے گا. کیوں چلے گا؟ کیونکہ تم وہی روٹین لائف میں تمہارے کو وقت اتنا تیزی سے چلے گا, تم کو پتا بھی نہیں چلا کہ تمہاری زندگی کے 1 سال 2 سال 8 سال 10 سال نکل گئے, اور تمہارے پاس بچے ہوئے صرف 10-15 سال مشکل سے کوالٹی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ وقت چلے گا, اللہ وقت بھول گیا, مطلب وقت آپ کو جو ہے برکت نہیں دیا, اور آپ ایسے ویسے چیزوں میں ٹائم نکال لیے, ٹائم پاس نکالے. فار ایگزامپل, آپ کو کل صبح میں ایگزام ہے, انجینئرنگ میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے, اور 1 رات ہے اپنی کو, 1 رات میں جلدی جلدی پڑھ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ کل کے ایگزام کے لیے ہونا نہیں تو اپن فیل ہو جائے. اب آپ کیا کرنا, وہ رات, اگر آپ اسمارٹ آدمی ہیں تو آپ وہ رات جو ہے پڑھائی میں نکالنا. مگر آپ کو ایک دم دوستان جو ہے غلط ملے, وہ لوگ بولے نہیں اپن بعد میں پڑھیں گے, آخری کے 2 گھنٹے میں پڑھیں گے, تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیں گے, تھوڑا سا چائے پینے چلی جائیں گے, تھوڑا ادھر چلے جائیں گے, اس میں تم وقت بتا دیتے, اور ایک دم پھر 3-4 بجے تک گہری نیند آتی, برداشت نہیں کرتے, سو جاتے, صبح اٹھے تک ایگزام کا ٹائم شروع. تو کیا بولتے, ہائے رے میں نے اپنی رات برباد کی, جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کرا, اور وہ وقت بھی چلا گیا. اسی طریقے سے زندگی 60-70 سال بھی وہ ایک رات کی طرح ہے, جس کا پرپس کیا ہے, رات میں پڑھائی کرو تاکہ دوسرے دن ایگزام کلیئر کرنا. تم ایگزام کے لیے پڑھائی کے علاوہ کچھ بھی کرو, وہ بیکار اور بے وقوفی کی حرکت ہے. چاہے وہ چائے پینے چلے گئے, چاہے دوستوں کے ساتھ گپا مار لیے, یعنی تو مووی دیکھنے چلے گئے, تو وہ کام نہیں کرے جو کام تمہیں اس رات کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد لے کے. اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا, اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک ماں باپ کے پیٹ میں کیوں پیدا کرا, اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک کمائی کا ذریعہ کیوں دیا, اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے ایک جاب کیوں دیا, اللہ تعالیٰ ہمارے کو بچے کیوں دیا. اس کے پیچھے ایک پرائمری پرپس ہے, ایک پرپس ہے, وہ ہے کہ اللہ کو انڈرسٹینڈ کرنا, اللہ کو سمجھنا, اللہ کے کلوز ہونا, اور امپورٹنٹ اللہ کو راضی کرنا. جیسا ایگزام پاس کرنا اکلوتا مشن ہے, اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا لائف کا مشن ہے. وہ مشن کو بھول گئے. عادل بھائی اور ایک چیز میں اپن لے سکتے, اور ایک اس میں بھی لے سکتے, اگر اپن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی رہی اپنے کو, تو اللہ تعالیٰ اپنے کو وہ چیزوں میں خود بخود ہی وہ کر ڈالتے, اپنے آپ کو انسان ڈائیورٹ کر لیتا وہ چیزوں سے, نیکی کی طرف سے ہٹ کے برائی کی طرف چل جاتا اللہ کی اگر ناراضگی رہی تو, اور اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی پھیر ڈالتا سمجھیے. تو اگر میں نیکی کرنا بھی چاہ رہا تو انہیں نہیں کر سکتا, اور اپنے آپ کو دوسرے چیزوں میں انہیں مشغول کر لیتا سمجھیے. بہت صحیح بولے حبیب بھائی, انہیں جسٹیفائی کر لیتا اپنے آپ, میں جو کر رہا ہوں صحیح, میں غلط, کیونکہ اگر اس کو سمجھ میں آیا کہ انہیں غلط کر رہا ہوں بول کے, تو انہیں سوچتا اور کچھ معلومات کرتا, ملتا, پوچھتا. مگر اللہ تعالیٰ اس سے اگر ناراض ہو گئے تو انہیں اپنے ہی چکرویو میں پھنس جاتا, اپنے ہی لائف کے سائیکل میں پھرتے رہتا, یہ کرتا, کبھی وہ کرتا, یہ کرے تو مزہ آتا, یہ کرے تو خوشی ملتی, بلڈنگ خریدے تو مزہ آتا ہوگا, کار خریدے تو مزہ آتا مزہ, نئی کار خریدے تو سب کو مزہ آتا, نئی بلڈنگ اپنے نام پہ کرے تو مزہ تو آئے گا, وہ مزہ آتا مگر ٹیمپرری آتا, وہ صرف ایکچولی جو ہے کچھ مومنٹ کے لیے آتا, بعد میں پھر اپن بور ہو جاتے. کار اتنی اچھی نہیں دکھتی جتنی فرسٹ ڈے شو روم سے نکال کے جب ڈرائیو کرتے جو مزہ خوشی آتی, ایک مہینے 2 مہینے کے بعد میں نارمل ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی خوشی نہیں رکھی جتنی تم سمجھ رہے, مگر ہمارا جنون رہتا اس کو حاصل کرنے کی, مگر اس کے بعد میں اس میں اتنے پھنس جاتے کہ ایک کار دوسری کار, ایک موبائل دوسری موبائل, ایک جاب دوسری جاب, ایک سیلری دوسری سیلری, ایک سیونگ, ایک بینک ڈپازٹ دوسری بینک ڈپازٹ, اس میں صرف ٹائم اپنا برباد ہو جاتا, اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اسی میں جسٹیفائی کر کے اسی میں وقت برباد کر دیتے. بعد میں جب موت کا فرشتہ آ جاتا اور بڈھے ہو جاتے, اور جب فرشتہ روح لینے آتا جب آپ کو دکھتا, مگر جب آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وقت چلے گا. جیسا رات تمام پڑھنے کا پلان تھا مگر سو گئے, صبح آنکھ کھلی دیکھے تو 9 بج گئے, اب ایگزامینیشن کے لیے بھاگنا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو گیا تو ٹائم گیا. تو یہ اس طریقے سے شیطان اللہ سے دور ہو گئے, تو ہم جو ہے کنفیوز ہو جاتے اور وہ زندگی میں رہ جاتے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو چھوڑ دیتا. تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھلا دیتا. تو یہ سب سے بڑی
زدہ بات ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا کہ اللہ ہمارے کو اگر بھلا دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے, ہمارا راستہ کہاں ہے. اور ایک چیز, اللہ کو بھول جانے کا مطلب ہم لوگ سمجھتے کہ ہم اللہ کا ڈیفینیشن نہیں معلوم, ہو از اللہ نہیں معلوم. نہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ کو قرآن کیا ہے معلوم ہے, آپ کو بیسک اسلام کیا ہے معلوم ہے, آپ کو نماز ہم کو معلوم ہے. اللہ کو بھول جانے کا مطلب جس میں اللہ تعالیٰ غصے میں آ رہے اس آیت میں کہ یہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے, اپنی زندگی میں سے اللہ فوکس سے چلے گیا. ٹاپ پرائرٹی اللہ از نو لانگر, اللہ از سیکنڈ پرائرٹی, تھرڈ پرائرٹی اور فورتھ پرائرٹی. فرسٹ 2-3 پرائرٹی لائف میں کچھ اور ہے, وہی ہمارا ڈرائیونگ فورس ہے, وہی ہمارا موٹیویشن ہے, اور اسی کے لیے ہم جیتے. وہ ملے تو خوشی ملتی, وہ نہیں ملے تو غم زدہ ہوتے, ڈپریشن میں جاتے. تو 1 2 3 میں اللہ نہیں ہے, فورتھ میں ہو سکتا اللہ ہے کسی کے لیے کہ ہاں وہ بھی مینٹین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کو ناراض نہ کرو, تھوڑا بہت دے دو, تھوڑا بہت کر دو, مطلب مینٹین کر لو, جیسا بولتے ہیں نا, مینٹین کر لو بھائی اس کو, تاکہ پرابلم نہ ہو. دیکھو اب ہینڈل کر لو کیسا کہ مطلب ٹائم اتنے کے ہے. لائف کا فوکس اللہ نہیں رہتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولتے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا. یو آر آن یور اون. اب آپ پکارو گے, مدد کرو, مدد کی دعائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مدد نہیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لاسٹ میں اینڈ میں کیا بولے, اور یہ لوگ کے بارے میں کیا ہے, یہ بے شک منافق ہیں اور یہ فاسق ہیں اور بد کردار ہے. تو ان کی اور ایک خاصیت کیا رہتی, فاسق بولے تو یہ لوگ ریبیلیس رہتے. ریبیلیس کا مطلب کیا ہے, من مرضی, بھائی میری مرضی, نہیں سنتا اس کی بھی نہیں سنتا, اس کی بھی نہیں سنتا, پیغمبر کی بھی نہیں سنتا, میری مرضی, میں ایسا نہیں کرتا, میں ایسا کرتا, میری مرضی, میں شراب پیتا ہوں, میری مرضی, میں جو ہے لاٹری, میری مرضی, میں ایسا کرتا ہوں. تو لوگ سنتے نہیں, اللہ کی ہدایت نہیں سنتے, پیغمبر کی بات سنتے, قرآن کی آیت پیش کرے تو بھی نہیں سنتے. یہ لوگ اپنی من مرضی جو دل بولا وہ کرتے, اسی کو فاسق بولا گیا. یہ ان کی فطرت ہے. وہی دوسرا مومن کیسا رہتا کہ اگر بھول گیا اور غلط راستے پہ چلے گیا, اس کو ذرا کھینچے تو واپس آ جائے. ہو یار صحیح کر, میں 2 سال برباد کرا, میں اس کے پیچھے بھاگا, اس کے پیچھے بھاگا, میں بھول گیا, نماز بھی نہیں پڑھا, ارے بہت اچھی بات ہے, میں سنتا ہوں. کوئی فاسق رہے تو کہاں لکھا ہوا ہے پڑھنا, بتاؤ کیوں پڑھنا, نماز کیوں پڑھنا, کیوں خیرات کرنا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ الٹی بحث کرنا جو بولتے ہیں نہیں سنتے. وہی دوسرا مومن کیسا رہتا, بات تو صحیح بولے یار, پوائنٹ میں دم ہے, میں کوشش کرتا ہوں, میں ٹرائی کرتا ہوں. تو یہ فاسق کی فطرت ہے. اور ایک جو ہے کوالٹی جو اوپر کے 2 پوائنٹس میں ہم لوگ ایمفسائز نہیں کر سکے, نیکی کی طرف لے کے جانا اور برائیوں کی طرف روکنا, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہم لوگ یہ دیکھتے, یہ لوگ کیا ہے, خود بھی نیکیاں نہیں کرتے اور دوسروں کو اگر نیکی کرو بولے تو ان کے پر بھی تم کیا کریں. فار ایگزامپل سمجھو, آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ دوسروں کو نہیں بولتے نماز پڑھو بولے, کیونکہ آپ خود نہیں پڑھے, رائٹ. اگر ہم تم دوسروں کو بولے نماز پڑھنے کی تو آپ کچھ خود بول دیتے ہو نا کہ تم بھی تو نہیں پڑھ رہے نا. اس لیے کیا کرتے, وہ ٹاپک کے بارے میں بولتے اس نہیں, لوگوں کو پش نہیں کرتے, لوگوں کو نیکی کے راستے پہ نہیں لے کے جاتے, اللہ کو راضی کرنے کے راستے نہیں بتاتے, الٹا اس کے علاوہ خود بھی برے کام کرتے اور دوسروں کو بھی کھینچتے. دیکھو میں شراب پینے جا رہا ہوں, تم بھی ساتھ آ جاؤ, اپن جو ہے شراب اپنا اسٹور کھولیں گے, اس میں جو ہے پورک بھی رکھیں گے اور وہ بھی رکھیں گے, تم بھی میرے ساتھ پارٹنرشپ میں کرو. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, گروپ بنانے کی کوشش کرتے تاکہ ان کو ایک کمپنی مل جائے, تاکہ وہ لوگ ایسا نہ محسوس کرے کہ سوسائٹی میں ہم ایک ہی تھے جو خراب ہے, جو آئیڈینٹیفائی کیے جانے. تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے, دوسروں کو بھی برباد کرتے, دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے. اس سے پتا یہ چلا کہ اگر ہم لوگ لوگوں کو ہم اچھی کی ترتیب کرنا چاہیے, کوئی اگر غلط کر رہا تو اس کو روکنا چاہیے, کوئی اپنی بیوی پہ کر رہا, کوئی اپنی ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا, تو اپن آگے بڑھنا. یہ نہیں بولنا میرا کیا لینا دینا ہے, میں کہیں کو انوالو ہوں, میں کہیں کو جا کے بولوں, میں کہیں کو ٹائم ویسٹ کروں اس کے پیچھے, میں کیوں اس کو ریکٹیفائی کروں, میں کیوں ایکسپلینیشن کروں, انہیں ناراض ہو جائیں گا, میری دوستی خراب ہو جائیں گے, میرے تعلقات خراب ہو جائیں گا, انہیں ناراض ہو جائے گا, کل کو میرے کو کچھ کام نہیں آئے گا. تو یہ لوگ یہی سیلفشنس کی وجہ سے دین کی دعوت نہیں کرتے. دین کا دعوت بولتے قرآن پڑھانا نہیں, اچھے کاموں کی طرف ترتیب کرنا بھی دین کی دعوت دینا ہے. دین کی دعوت نہیں دینا چاہتے, کئی کو میں اس سے تعلقات کئی کو خراب کر لوں, میں کل کے دن میرے کام آتا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے, تو یہ چیز کے خاطر میرے کو بھلا دیا, اس کے ساتھ فائدہ ہوتا بلکہ
اس کو خوش کرنے کے لیے میرے کو ناراض کر دیا. جو میرے کو ناراض کرا انہیں دنیا میں کوئی اس سے خوشی نہیں ہوتا. کتنا بھی کرے تو کئی بار جیسا کئی بار بولتے بھائی ہے, بھائی یا بہن, کتنا بھی کرے تو ہمیشہ اپسٹ ہوتے بھائی کچھ بھی نہیں کرا کچھ بھی نہیں کرا, تو اپن بولتے نہیں, بدن ہو کے بولتے نہیں, بس کتنا بھی کرو بیکار ہے بھائی, اپریشیٹ اس نہیں کرتا اس کو, کتنا بھی کر کے بیکار. یہ کیوں ہوتا معلوم, کہ کیوں ایسے لوگ آپ کے ساتھ ٹکراتے, کیوں یہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے؟ کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ بھی سیم ایکویشن کریں, آپ اللہ کو بھی جو ہے کیئر نہیں کرے, آپ اللہ کو جو ہے اللہ کی ناراضگی کو امپورٹنس نہیں دیے, پڑوسی کے مینیجر کو خوش کرنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, مینیجر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر دیے, آپ ٹوٹلی فائن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے عذاب بھیج دیتے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا کرتے, بہن کے ساتھ اچھا کرتے, مگر وہ لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے, اور اپن دل میں بولتے کتنا کرے تو بھی کیا فائدہ, کئی کو بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ اللہ کی نعمتوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کرے. آپ کبھی احساس نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناک اور آنکھ دیا جو چل رہے, آپ کا ہارٹ اور کڈنی چل رہا, آپ اس کو کیئر نہیں کریں, آپ اس کو بولے یو ٹیکن فار گرانٹیڈ. کتنے بار ہم لوگ بیٹھ کے سوچے کہ الحمدللہ میرے ہاتھ پیر چل رہے, میری ہیلتھ اچھی ہے, دوسرا آدمی جو بیک پین ہے انہیں بستر پہ پڑا ہوا 10 دن, انہیں درد سے تکلیف ہو رہا, اس کا ہارٹ سلو ہو گیا, اس کو پرابلمس ہو رہے, انہیں جاب لیس ہے, یہ سب چیزوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ہم لوگ. تو یہ سب چیزاں کرنا ضروری ہے, اور ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اپنے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے, اور ہم اپنی زندگی اپنے ٹائم میں برباد کر لیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ منافق کی نشانی. نیکسٹ آیت کے پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں, عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے نو پرابلم, آپ کو میں کچھ نہیں ٹچ کرنے والا ہوں, آپ کو دنیا میں اپنی لائف مست جیو, میں آپ کو نہیں چھیڑتا, آپ کی لائف انجوائے کرو, مرنے کے بعد میں سیدھا میں جہنم کی آگ آپ کے لیے ریزرو کر دیا, آپ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, آپ کے لیے آگ کا بستر انتظار کر رہا, میں آپ کو اس دنیا میں نہیں چھیڑتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر دے. ایسا اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں, عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے. جہنم کی آگ, دنیا کی آگ نہیں, دنیا میں پرابلم آنے, دنیا میں ٹینشن آنے. تو جو لوگ دنیا میں کمفرٹیبل لائف جی رہے, پہلی چیز یہ غلط فہمی سے نکل جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے, اس کے ساتھ کوئی ریلیشن. آپ کی لائف اچھی جاری ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں دیکھنے والا ہے, وہاں پہ آپ کی اصلیت نکلنے والی ہے, وہاں پہ ترازو چڑھنے والا ہے, وہاں پہ حساب کتاب ہونے والا ہے, یہاں پہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ادھر کلیئرلی بول دیے ایسے لوگوں کے بارے میں, دنیا میں عذاب نہیں بولے, کیا بولے, جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہوں. وعدہ کر چکا ہوں کا مطلب اللہ تعالیٰ کا بولنے کا اسٹائل ہے کہ ڈن ڈیل ہے, کنفرمڈ ہے, ٹینشن مت لو, جہنم کے لیے فرشتہ آگ سب ریڈی ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفسائز کر رہے, دنیا میں ٹچ نہیں کرنے والا. آپ اپنی من مانی کر لو, جی لو, ستا لو, کھاؤ پیو, ایش کرو, بڈھے ہو جاؤ, مر جاؤ, نتھنگ, آپ کو ٹچ نہیں کرتے. سیدھا واپس آنے کے بعد میں آپ کا حساب ہونے والا ہے, اور یہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں, جہنم کی آگ سے نہیں نکلنے والے ہیں. کئی بار کورٹ کیسز چلتے اور میڈیا میں آتا کہ یہ آدمی ایسا مرڈر کرا. پرسوں پاکستان کی اس میں دیکھا بول ٹی وی پہ کہ ایک عورت جو ہے غصے میں, بچی بہت رو رہی تھی, ہسبینڈ ستا رہا تھا, چھری لا کے اپنی بچی کا گردن کاٹ دی, بچی مر گئی غصے میں. تو پولیس لے کے گئے, پولیس اسٹیشن لے کے گئے, کورٹ جج وغیرہ جو ہے اس کو 25 سال کی جیل دے دیا. 25 سال جیل میں رہنا کتنا بڑا عذاب ہے. آپ 25 سال جیل میں چلے گئے, مگر آپ جیل 25 سال برداشت کرے, ہو سکتا 25 سال کے آدمی آپ کو ریلیز کر رہے, یا ہو سکتا 25 سال برداشت کر کر کے آپ مر گئے, تو جیل کی عذاب تو ختم ہو گیا, اوور. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے جہنم میں نکلنے کا آپشن ہی نہیں. آپ اگر سوچو, آپ اور ہم کچھ لا بریک کرے اور یو اے ای میں ہمارے کو 5 سال کی جیل ڈال دی, آپ بلیو نہیں کر سکتے لائف کیسی رہیں گی. میرے کو اگر اللہ نہ کرے جیل میں ڈال دیے, میری بیوی بچوں کو گھر کون سنبھالتا, رینٹ کون پے کرتا, بچوں کو ایجوکیشن کون دیکھتا. آپ کے لیے مائنڈ شیٹرنگ رہتا نہیں رہتا. اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی 50 سال کے لیے جیل میں ڈال دی, 1000 سال, 1 لاکھ سال, 1 کروڑ سال, جس میں صرف صبح سے شام آپ کو مارتے, توڑتے, رلاتے, چمڑا کھینچ دیتے, چھری چھپا دیتے, اس کو آپ مذاق کی طرح لیتے. آپ جہنم میں ایک جیل ہے جس میں سے آپ نکل نہیں سکتے فار لائف, فار ایٹرنیٹی, فار ملینس آف ایئرس. یہاں پہ کتنی سال جیتے, 60 سال, 70 سال, میکسیمم آپ کو 50 سال جیل میں ڈالتے ہوں گے, میکسیمم لائف امپریسمنٹ. مگر 70-80 سال میں تو مر جاتا, ختم ہو جاتا نا. نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفسائز کر رہے, یہ لوگ
کیا ہے آیت؟ یہ جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو امیجن کرو واٹ از ایٹ اسٹیک. یہ کوئی گیم نہیں ہے. آپ ایک ٹی وی خریدنے گئے, آپ کو دھوکا ہوا, آپ غلط ٹی وی لے کے آئے, آپ کو نقصان ہو گیا, 1000 درہم چلے گئے, چلو انفارچونیٹلی دھوکا ہو گیا, نقصان ہو گیا. یا کوئی آپ اسپیڈنگ کرے, آپ کو کاپ جو ہے پولیس والا آپ کو 500 درہم فائن ڈالا, چلو ہو گیا, نقصان ہو گیا. تو 500 درہم کا نقصان ہے, 1000 درہم کا اسٹیک ہے. یا بچے کی ایک صحت تھوڑی خراب ہو گئی تو ہاسپٹل میں 1000 درہم چلے گئے. یا نہیں تو بچے کا ایک اکیڈمک ایئر خراب ہو گیا تو ایک اکیڈمک ایئر خراب ہو گیا, یا کچھ ہوا تو سم تھنگ از ایٹ اسٹیک. یہاں پہ واٹ از ایٹ اسٹیک؟ آپ کو 1001, اگر آپ کا ایکویشن غلط گیا, آپ کا اندازہ غلط گیا, آپ کی نیکیاں کم پڑ گئے, آپ کے گناہ زیادہ ہو گئے, آپ کا شکر کم پڑ گیا, تو آپ ڈائریکٹ جہنم کے 1000 سال, لاکھوں سال جیل میں جانے والے ہیں. جہاں آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے, کسی کے ساتھ ریلیکس نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ مزے سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ادھر جہنم میں انٹر کرے تو نکل نہیں سکتے, وہیں پہ رہنے والے ہیں, وہیں انہیں کافی ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہو, مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ کی بد دعا ہے ان پہ, اور ان ہی کے لیے عذاب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے اپنے ورڈز میں, یہ جو تم ٹائم پاس سمجھ رہے دین کو, ہاں شاید جہنم میں جاتے ہوں گے, شاید جنت میں جاتے ہوں گے, اللہ عالم, I don't know man, I don't know, I haven't thought about it. You better think about it. یہ کوئی گیم نہیں چل رہا, یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے, یہ کوئی کمپنی کھول رہے, اس کی پلاننگ کر رہے اور کمپنی میں پیسہ ڈال رہے, تو اتنا سوچ سمجھ کے ڈالتے, پھر بزنس چلاتے, مگر بزنس فلاپ ہو گیا تو ٹھیک ہے, فلاپ ہو گیا, جہاں تو پیسے چلے گئے, زندگی تو ہے, پھر کمائیں, پھر جی لیں گے. میرے جہنم کی آگ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے, گئے تو زندگی بھر اس میں مر جاتے, پھر نکل نہیں سکتے. نیکسٹ آیت نمبر 69. عادل بھائی میرا ایک کوشچن تھا. جی بولیے. عادل بھائی تقریباً وقت سنے سو ہے کہ پیارے نبی کی شفاعت ہوں گی, جو بھی جہنم میں رہیں گے وہ ہوگا. پھر اگر نیک اولاد رہی, اگر نیک بیوی رہی, نیک ماں باپ رہے, وہ لوگ بھی کریں گے کہ ہمارے چاہیے ہمارے کو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ ریکویسٹ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے, بلکہ ویسا سننے میں آتا. تو اس پہ کیا آپ کی تھوڑی وہ کریجیے. صحیح ہے, مگر وہ لوگ ایکچولی کیسے رہتے بولے تو 70 مارکس کو کٹ آف ہے, سمجھے, آپ کو 70 مارکس میں IIT کی سیٹ ملتی ہے آپ کو, اور آپ لائے 55, which is very appreciable, کیونکہ زیادہ تر پبلک 20-30 مارک کے اوپر, آپ 55 تک پہنچ گئے, 70 ہونا تھا, آپ کو 15 پوائنٹس کم ملے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیار کرتے, تو کیا کرتے ایسے لوگوں کو, بہانے ڈھونڈتے, 15 پوائنٹ اس کو کہاں سے لا کے ڈالوں, انہیں جان لگا دیا. اس کی اتنی انٹیلیجنس نہیں تھی, اس کا اتنا اسٹرانگ مسلم فیملی میں پیدا نہیں ہوا, ان ایجوکیٹڈ تھا, رکشہ والا تھا, پھر بھی محنت کرا, 1000 روپے کماتا تھا, پھر بھی 10 روپے خیرات کرا, مگر 55 پوائنٹس لایا. حالانکہ اس کے لیے 55 پوائنٹس بہت تھے, انہیں مسلم فیملی میں پیدا نہیں ہوا. فار ایگزامپل, انہیں گاؤں کے انٹیریئر میں پیدا ہوا جہاں وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا, اس کے باوجود میں انہیں اتنا اپریشیٹ کرا, محنت کرا, لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے اس ایسے آدمی کو کیسے بھی جنت میں لے کے جانا, مگر اللہ تعالیٰ کا تو ترازو کھڑا ہوا ہے, انصاف کا ترازو, جہاں پہ نیکیاں اور گناہ دونوں کو جج کرتے. نیکیاں کم پڑ گئے اس کو, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, کیسا تو بھی ایسے لوگوں کو جو ڈسیبلڈ تھے, فزیکلی ڈسیبلڈ نہیں, اسلامکلی ڈسیبلڈ تھے, نالج نہیں تھا, ان ایجوکیٹڈ تھے, ان لوگوں کو کیا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے آپ, جی اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ حبیب بھائی ہے, ماشاءاللہ بہت انٹیریئر گاؤں سے آئے, یہ لوگ اپنی استطاعت سے زیادہ کرے, آپ ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے, میں حکم دے رہا ہوں آپ ان کے لیے شفا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفا کرتے, اللہ تعالیٰ قبول کرتے. پر ایکچولی کرے کون, اللہ تعالیٰ. بہانہ کس کو بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے. یا پھر ان کا ایک دوست جو بہت نیک رہتا, بہت نیک تقویٰ والا رہتا, اس کو بلاتے, آپ دعا کیجیے, آپ انتظام کیجیے. وہ آدمی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ بولتا میں نے تمہاری دعا قبول کری, چاؤ حبیب بھائی کو لے کے چلے جاؤ جنت. ایسے تو ایسے میریکلس ہوتے, وہ 5% 10% کیسز کچھ ہے, اور جو 55 تک کٹ آف ہوئے, مگر یہ جو 20 یا 30 پوائنٹس پہ اٹکے ہوئے نا, ان کو یہ آیت اپلائی ہوتی ہے, آیت نمبر 67, 68, 69. کیوں, کیونکہ یہ لوگ رچ فیملی میں پیدا ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایجوکیشن دیا, ان کو اچھی زندگی دیا, ان کو اچھی بیوی دیا, ان کو اچھے بچے دیا, سب کچھ دیا, پھر بھی پلٹے. کیوں نہیں, ان کو کیسا چھوڑوں گا میں, سوال ہی نہ اٹھتا.
the more you are blessed, the more आपको अल्लाह की नेमतें मिले, उतना मुश्किल हो जाता है आपको जन्नत में। जिसको अल्लाह ताला की नेमतें नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली, गांव के देहात से, उसको अल्लाह ताला फिर भी निकाल देते। मगर हम जो एनआरआई है, हम जो पैसा कमाए, हम जो एजुकेशन हासिल करें, हम जो सोसाइटी में टॉप माने जाते हैं, हम लोग को अल्लाह ताला ये एक्सक्यूजेस नहीं देने वाले हैं। हम अपने इस्तिताअत के हिसाब से 70 क्रॉस करना, वरना अल्लाह ताला नहीं करते। तो ये वो लोग हैं जो पलट के नहीं देखे। 67, 68, 69 उन लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इन लोगों को अल्लाह ताला जरा भी चांस नहीं देते, बिकॉज दे डोंट डिजर्व अल्लाह मर्सी। क्यों? वो लोग अल्लाह ताला को भूल गए। अब वो जो गांव देहात से आया, उन्हें पूछा, उन्हें जाके सिटी में जाके पूछा, लोगों से मालूम करा, प्लीज प्लीज मेरे को बताओ। मगर ये लोग तो अल्लाह को छोड़ दिए, भूल गए। सिर्फ रमजान में शीरखुरमा बना, ईद के दिन, बकरीद के दिन बकरा काटे और बारबेक्यू करे और खाए, और बस खत्म हो गया इस्लाम उनके लिए। इनको और कुछ मायने नहीं था। इनको इनके इस्लाम के हुकूक की धज्जियां उड़ाए, कभी सुने नहीं, सुनना चाहे तो भी कान में उंगली रखी। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या बोले कि इन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। तो ये कैटेगरी को अप्लाई नहीं होता हबीब भाई, वो सिर्फ वेरी सेलेक्टेड लोग हैं। अल्लाह करे हम लोग उनमें से हो, मगर हम लोग एटलीस्ट 50 पॉइंट्स लेके आना, तो अल्लाह ताला बाकी का जो है थोड़ा कवर अप करते, और कवर अप बहाने हैं जो आप जिक्र करें। ठीक है हबीब भाई, नेक्स्ट तो बाकी के आयत कंप्लीट करेंगे। इन लोगों की मिसाल, एग्जांपल इन लोगों की ऐसी है जो तुमसे पहले, तुम में से वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा मौल औलाद वाले थे। अब देखिए, और एक एक कैरेक्टरिस्टिक सारी मुनाफिकों की। ये लोग कैसे थे मालूम? ये मालदार थे, पैसे वाले थे और ताकतवर। तो ज्यादा मुनाफिकत कहाँ मिलती, ज्यादा बददीनी कहाँ मिलती? दौलत वालों के पास, क्योंकि दौलत को स्पेंड करने में बिजी रहते हो। माल औलाद थी, माल और औलाद और खुव्वत, तीन चीजों को अल्लाह ताला बता रहे कि ये तुम में से पहले के कौम में भी ऐसे लोग थे जिनको मैंने ताकत, पावर, इंटेलिजेंस, दौलत और औलाद दी। उन लोगों ने उस चीज को एंजॉय किया। क्या है, दिए तो एंजॉय करेंगे, औलाद दिए तो और एंजॉय करेंगे, ताकत दिए तो एंजॉय करेंगे। मगर देखिए ट्विस्ट, उन्होंने बस, मगर वो और ज्यादा माल औलाद वाले थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया, जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदा मंद हुए। उस इंग्लिश में उन्होंने, अच्छा इसको मैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा एंजॉयमेंट में लगाया और उनको वो मिला जो उन्होंने चाहा, जो पहले के लोगों ने भी वही किया, और उन्होंने बेकार की बातों में वक्त बताया और जिंदगी बेकार की, और उनके पूरे काम बेकार हो गए इस दुनिया में और इस आखिरत में, और वो खासिरून है, ये लूजर्स है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, कि भाई आप सबसे पहले रिच आदमी नहीं है, आप ही इंटेलिजेंट नहीं है, आप ही डिग्री वाले नहीं है, आप ही कार वाले नहीं हैं, आपसे पहले भी कई तुरुम आए, कई कौम आए, कई राजा आए, कई इंजीनियर आए, कई डॉक्टर आए, वो लोग भी कमाए। तुम एक ही नहीं है आसमान से उतर के जो मैं तुम्हारे को दिया, तुमसे पहले भी उनको दिया था मैं। वो लोग क्या करे, खाए पिए एंजॉय करे, कमाए करे, वक्त बिताए और अपना वक्त जिंदगी बर्बाद करे, अपना वक्त एंजॉयमेंट में, कमाने में लगा दिए। तो और उन लोगों ने वेस्ट चीजों में, टाइम पास चीजों में, दीन में जो यूजलेस है इसमें इस्तेमाल करके अपना वक्त बर्बाद किया। तो इधर अल्लाह ताला पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप समझ रहे कि आप स्पेशल है क्योंकि अल्लाह ने आपका IQ लेवल 700 बना दिया, आपको एक रिच फैमिली में पैदा किया, और यानी तो अल्लाह ताला ने आपको जिस्म में ताकत, हाइट, कुव्वत दी, यानी तो आपको बेहतरीन औलाद जो इंटेलिजेंट और एजुकेशन वाले और अच्छे औलाद दिए, तो आप इससे खुश मत हो जाओ। ये आपसे पहले मैंने कई लोग, और उमूमन इसको मैं देता हूं वो उसको एंजॉयमेंट में अपना वक्त बर्बाद करना। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा चाह रहे कि ये एक्चुअली एक फितना है। ये जो सक्सेस, दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, सेहत, ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अंधा बना देता। क्यों? क्योंकि आप इसको एंजॉय करने में बिजी हो जाते हैं और समझते हैं कि आई अर्नड इट, आई डिजर्व इट, जिसके वजह से आप जो है इसमें इन्वॉल्व होके प्राइमरी पर्पस ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बर्थ भूल जाते, उसकी तरफ फोकस नहीं करते।
تو یہ جو میسج اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی یور سکسیس, بائی یور ویلتھ, بینک بیلنس صحت کو دیکھ کے دیوانے مت ہو جاؤ. یہ پہلے بھی میں نے کئی لوگوں کو دیے. ایکچولی لوگ کیا بولتے ہیں, میں اپنی انٹیلیجنس سے کمایا, میرا برین بہت شارپ تھا, میں بزنس کو سمجھ گیا, اور میں انجینئرنگ کو سمجھ گیا, میں میڈیسن کو سمجھ گیا, میرا آئی کیو ہائی ہے. میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ برین آپ کہاں سے خرید کے لے کے آئے؟ کون دیا آپ کو؟ کون دیا آپ کو؟ اللہ ہی دیا نا. تو دا کریڈٹ گوز بیک ٹو اللہ. آپ خود سے تو نہیں لے کے آئے, رائٹ؟ آپ خود تو نہیں بنائے. جیسا ایک زمین میں بیج ڈال کے, جھاڑ اگا کے, پانی ڈال کے, کیمیکل ڈال کے, جھاڑوں کو بکری سے روک کے اس کے بعد میں آپ آم پیدا کرے, تو چلو آپ کی محنت ہے. مگر یہ تو آئی کیو, انٹیلیجنس, برین, یہ اچھے فیملی میں پیدا ہونا, انجینئرنگ ڈگری, یہ آپ کو کون دے؟ اللہ ہی دیا. اللہ کا گفٹ ہے یہ. ہم لوگ کیریڈ اوے ہو جاتے کہ ہم کو ملا, ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے آپ سے پہلے کی بھی کئی قوم آئے, وہ لوگ بھی, ان کو بھی دیا میں, وہ لوگ بھی سکسیسفل تھے, وہ لوگ بھی بڑے اچھے انٹرپرینورس تھے, وہ لوگ بھی بہت بڑے انجینئرس اور ڈاکٹرس بنے, وہ لوگوں نے بھی, ان کو بھی اولاد بھی اچھی دیا, میں صحت بھی دیا. مگر ان سب چیزوں سے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اللہ کی طرف لوٹنا تھا, اللہ سے پیار کرنا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا بول کے اللہ کو چاہنا تھا, اور اللہ کو شکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹنا تھا. اس کے لیے میں دیا. مگر بے وقوفوں نے کیا دیا, کیا کرے, لیے, کھائے اور سو گئے. سوچے نہیں, سوچ نہیں آئی کہ کس نے دیا مجھے. کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ میرا محنت ہے, اور کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہے تھے, اللہ کی طرف کریڈٹ نہیں دے رہے تھے. اگر بندہ اللہ کو کریڈٹ دینا شروع کرے تو اللہ کی طرف نادم ہوتا, اللہ کے سامنے سافٹ ہوتا, اور اللہ کو کچھ کرنا چاہتا, اللہ کی طرف ایگرنس سے پلٹتا. میرا اللہ نے میرے کو انٹرویو نہیں ملنے والی تھی, میں نماز پڑھا اور اللہ میرے کو انٹرویو کلیئر کر دیا اور میرے کو جاب مل گئی. تو آپ خوش نہیں ہوتے. فار ایگزامپل, میرے کو 6 مہینے سے اللہ نہ کرے جاب نہیں لگی, اور ایک دم میں شعیب بھائی کو فون کرا, تو میری سیٹنگ کرا بھائی جاب کی. تو شعیب بولے یہ فلاں آفس میں چلے جا, وہاں پہ میرا بندہ بیٹھا, تیرا انٹرویو لے لیتا, چپ چپ نام کے واسطے, اور تیرے کو جاب مل جاتی. اور گیا, جاب ہو گئی, مل گیا, آفر لیٹر ہاتھ میں آیا. واپس آنے کے بعد میں سب سے پہلے فون کال میں کس کو کرتا ہوں؟ شعیب کو کرتا ہوں. شعیب بھائی اب میں کیا کروں بولو, اب میں آپ کے لیے میں جان بھی نچھاور ہوں بھائی, میں آپ کو پارٹی دیتا ہوں بھائی, آپ کی وجہ سے میرے کو جاب لگ گیا. شعیب کا اتنا شکر ادا کرے, وہ اللہ کا شکر ادا کہاں کرے جو آپ کو زندگی دیا, جان دیا, آنکھاں دیا, اولاد دیا, صحت دیا. اس کا کہاں ہے وہ خوشی کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں کیونکہ شعیب دکھا, شعیب کا فون پہ بات ہوئی, شعیب سیٹنگ کرا تو شعیب دکھا. مگر اللہ تعالیٰ پیچھے سے کرتے نا سیٹنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو برین دیتے, آپ کو رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم دیتے, آپ کو اپرچونیٹیز دیتے, بہت کچھ دیتے, مگر دکھتے نہیں نا. اللہ تعالیٰ دکھتے نہیں دکھتے, تو اس کو کریڈٹ نہیں دیتے. ہم کس کو کریڈٹ دیتے؟ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے. اگر ہم اللہ کو کریڈٹ دینا شروع کرے تو ہم بھی جیسا شعیب کو فون کر کے, ماشاء اللہ شعیب بھائی بہت شکریہ بھائی, آپ کبھی بھی رات کے 12 بجے فون کرو بھائی, میں حاضر ہوں بھائی, میری طرف سے بریانی کی دعوت ہے بھائی, میرے گھر پہ آؤ بھائی, میں آپ کو نئے کپڑے بناتا ہوں بھائی, میں آپ کو گولڈ. کیا کرتے نے میری لائف بنا. پھر اللہ کی طرف بھی تو ویسے پلٹنا, اللہ میں تیرے کو چاہتا ہوں, اللہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں, اللہ میں تیرے لیے قرآن پڑھتا ہوں, اللہ میں تیرے لیے خیرات کرتا ہوں, اللہ میں تیرے خاطر دین کو پھیلاتا ہوں, اللہ تو میرے کو اتنا کرا. وہ کب شروع ہوتا؟ جب ہم اللہ کی طرف پلٹتے. مگر پرابلم کیا ہے, یہ لوگ وہ نعمتوں کے اوپر فکر کرنے کے بدلے میں نعمت انجوائے کرنے میں, ملٹیپلائی کرنے میں رہ گئے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی یہ تمہارا کریڈٹ نہیں ہے, یہ پہلے کی قوم کو بھی دیا. آپ ہی نہیں ہیں جو سب سے پہلے انجینئر پیدا ہوئے, آپ ہی نہیں ہے جو دنیا کے سب سے پہلے ڈاکٹر, آپ سے پہلے بھی کئی ڈاکٹر, کئی کروڑ پتی, کئی ارب پتی گزرے, نہیں گزرے. اورنگزیب کے پاس کتنی دولت تھی, اکبر کے پاس کتنی دولت تھی, اکبر کے پاس کتنی آرمی تھی, کتنا پاورفل تھا انہیں, چنگیز خان کتنا پاورفل تھا, کتنے بڑے بڑے امریکہ کے پریزیڈنٹ گزرے جو اتنا پاور رکھتے تھے, جتنا پیسہ رکھتے تھے, گولڈ کے پھیلے رہتے تھے ان لوگوں کے پاس. ان کے سامنے ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مگر ہم جو ہے اس نعمت کو ایکچولی اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس لیے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان پلٹتا خوشی سے, شکر کی فیل اور اپریشیٹ کرتا. مگر ہم لوگ ایک تو اس کو جو ہے بھول جاتے, اور دوسری چیز شکایت, یہ کیا ہے, یہ کیا شوہر ملا, یہ کیا بیوی ملی, یہ کیا جاب ہے.
اس کے پر غم زدہ ہوتے رہتے اور جو ملے سو نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. کیونکہ اگر بندہ اپسٹ ہے اور بندہ فار ایگزامپل کوئی بڑی کمپنی میں چاہ رہا تھا, اس کو چھوٹی کمپنی میں ملی, تو چھوٹی کمپنی کو انجوائے کر کے وہ بھی اللہ کی نعمت بلکہ اپریشیٹ نہیں کر کے زیادہ ٹائم رونے میں لگا دیا کہ وہ کمپنی میں نہیں ملی, وہ کمپنی میں نہیں ملی, وہ کمپنی میں نہیں ملی, بولے تو انہیں افسوس میں زندگی نکال دیتا اور ایکچولی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. تو جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان نعمتوں کو اپریشیٹ کرو اور واپس اس کو استعمال کرو اور پلٹو. تم مچ نہیں ہے, تم مچ ریزن نہیں ہے, یہ میں ایک پرپس کے لیے تمہارے کو دیا, تمہارا دل خوش کرنے کے لیے دیا, تمہارا دل صاف کرنے کے لیے, تمہارا موڈ فریشن اپ کرنے کے لیے دیا. تمہارے کو نعمتیں میں اس لیے دیتا ہوں ناٹ بیکاز یو ڈیزرو اٹ, یہ میری رحمت ہے کہ میں تمہارے کو دیا. تمہارے اندر کوئی ڈیزرونگ پاور, میری رحمت ہے جو میں تمہارے کو دیا. تو یہ رحمت کو تم انڈرسٹینڈ کرو, اپریشیٹ کرو اور اس کے وجہ سے اللہ کی طرف پلٹنا شروع کرنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہونا, اللہ کے دین کی طرف سے متوجہ ہونا. اور ایک چیز اس میں اس آیت میں ایک پوائنٹ بول کے میں ریپ اپ کرتا ہوں. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ خالی بیکار باتیں کرتے ہیں. ایک انڈلج ان آئیڈل ٹاک جو ہے, یہ آئیڈل ٹاک کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ کئی بار جو چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا نا, خالی باتیں کرتے, کچھ بھی اپریشیشن نہیں, ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی, کچھ سولوشن نہیں نکلتا, بیکار گپے مار کے ایسا کرنا ویسا کرنا, ادھر ایسا ہوا ادھر ایسا ہوا, پالیٹکس ہسٹری جاگرافی ڈسکس کرنے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا بلیو کرتے ہیں؟ ایکشن. یو ول بی ناٹ جج بائی ورڈس بٹ بائی ایکشن. تمہارے ایکشن کیا ہے, تمہارے نیکیاں کیا ہے, تمہارے اللہ کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, اللہ کے دین کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, دیٹ از آل واٹ میٹرس ٹو اللہ. باقی کا جو ہے خالی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. کئی بار دین کی باتیں گھنٹوں کرتے, انفارچونیٹلی جب قرآن کی کلاس میں آ تو اور یا کچھ دینی مجلس میں بیٹھ گئے یا رمضان آ رہا, دین کی باتیں کرتے, لمبے باتیں کرتے, حدیثوں کے بارے میں بات کرتے, مگر ایکشنز کچھ بھی نہیں. مگر اس کے بعد میں یہ جو ٹاپک بات چیت کی پھکٹ کی جو ٹاپک رہتے نا بات چیت, اس کے بعد میں جا کے کچھ بڑے کام جو دین کے لیے ضروری ہے وہ نہیں کرتے, صرف باتوں کے رہ جاتے, باتوں کے شہر. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایمفسس کر رہے, میں تمہارے باتوں پہ تمہارے کو جج نہیں کرنے والا ہوں, تمہارے ایکشن. اسلام از اے ریلیجن آف ایکشن ناٹ ورڈس. ہاں کبھی کبھی کوئی لڑ رہے اور ان کو دور کرنے کے لیے کچھ میٹھے باتیں کر کے دونوں کو غصہ تھامنا, وہ ایک ایکسیپشنل ریزن ہے. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے خالی باتیں نہ کو بناؤ. باتیں تو بنانا بہت آسان ہے کیونکہ باتیں تو پھکٹ کی ہوتی ہیں, کچھ ایکشنز کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایکشنز کی طرف انوائٹ کر رہے اور آئیڈل ٹاک کی طرف جو ہے کٹ کر رہے آپ کو. اور اس کے بعد میں اور ایک چیز بول رہے, ان کے پورے کام, ان کے پورے نیکیاں کو میں فروٹ لیس کرنے والا ہوں اس دنیا میں اور آخرت میں, کیونکہ یہ لوگ صحیح انٹینشن سے نہیں کرے, اللہ کو راضی کرنے کی انٹینشن سے نہیں کرے, صرف جو ہے ایک بولتے ہیں کلچر سے آ گئے. کئی بار رمضان آ گیا روزہ رہ دو, تراویح شروع ہو گئی پڑھ لو. مگر یہ لوگ کلچر سے آئے تو ان کے ایک ہیبٹ اور ایک طریقہ بن گیا, مگر غور و فکر نہیں کر رہے. تو اس طریقے سے رہے تو وہ چیز کیا ثواب آپ کو نہیں ملتا. ہم اپنے آپ کو کوشچن کرنا کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے, ہم تراویح کیوں پڑھ رہے, اگر تراویح پڑھ رہے تو اس کا میننگ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے غور و فکر کر کے جو ہے کرو بلکہ بول رہے, اور جو ہے میننگ سے غور و فکر کر کے اس کو کرنا چاہیے, نہ کہ جسٹ فار دا سیک آف آ گیا رمضان تو چلو بھوکے رہ لو. کیوں بھوکے رہو بول رہے, کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مزہ آتا تمہارے کو بھوکے مار کے 8-9 گھنٹے پانی سے دور رکھ کے, آپ کا جسم تھکا ہوا ہے, کیا مقصد ہے؟ ایک کلچر کی طرح, ایک عادت کی طرح نہ بن جائے. رادر ہم اس کے اوپر غور و فکر کر کے, اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھ کے, وہ عمل کو درست کر کے, بہترین طریقے سے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے رمضان کو, چاہے وہ روزے ہو چاہے نماز ہو. وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بول رہے. اگر وہ نہیں کرے تو تمہارے نیکیاں بیکار ہے, قبول نہیں کیے جاتے, کیونکہ اس کے اندر پیشن نہیں ہے. دوسری چیز, اس کے اندر غور و فکر نہیں. تو ہم پیپل آف لرننگ ہے, پیپل آف انٹیلیجنس ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی سے آتے, تو ہم تو فکر کرنا چاہیے, ہم تو سوچنا چاہیے, ورنہ یہ فروٹ لیس ہو جاتا. تو انشاءاللہ آج آیت ریپ اپ کر دیں گے. پھر یہ وہ رمضان کے مطلب رمضان کے